बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैनटेब पब्लिशर की तरफ से आपको खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, क्लास 4 की उर्दू के लिए जो किताबें आपके पास होनी चाहिए उनमें सबसे पहले आपके पास उर्दू की किताब होनी चाहिए, मश्क को हल करने के लिए रिसोर्स पैक और छुट्टियों के काम के लिए और मज़ीद फ़ायदा हासिल करने के लिए समर पैक भी आपके पास होना चाहिए। प्यारे बच्चों, आज हम पहले सबक का दूसरा लेक्चर वो पढ़ेंगे और इस लेक्चर में आज हम हम्द की तशरीह और कुछ सवालात के जवाबात हल करेंगे। तो चलते हैं, अपना सबक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वो SLOs देख लेते हैं जो आज के सबक में मौजूद हैं। पहला है अपना माफ़ी ज़मीर, रब्त और तरतीब, लहजे और अदायगी के लिहाज से अदा कर सके, अपनी याददाश्त में मौजूद नज़म और नसर में से कोई बात बयान कर सके। दूसरा SLO है बच्चों, कहानियाँ और नज़में वगैरह पढ़ सुनकर समझ सके और नतीजा यानी अखलाकी सबक बयान कर सके। और अगला SLO है सादा जुमले की साख्त पर उबूर हासिल कर सके। तो ये है वो बच्चों वो SLO जो आज हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आखिरी SLO है हमारा कहानी और नज़म की बुनियादी ख्याल, अनासिर और नताइज अखज़ कर सके। तो चलते हैं अपने सबक की तरफ। तो बच्चों, पहला SLO हल करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह ताला की बड़ाई के बारे में हम क्या जानते हैं। तो बच्चों याद रखें कि हम एक जुमला बार बार कहते हैं और आपने कई मरतबा ये जुमला सुना होगा, अल्लाहु अकबर। सुना है ना आपने जुमला अल्लाहु अकबर। इसका माना क्या है? इसका माना है अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। और दूसरा ये बात आपको समझनी चाहिए बच्चों कि हमारा ये अकीदा है कि अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और अल्लाह ताला से बड़ा कोई भी मौजूद नहीं है। और तीसरी बात आप ये समझ लें बच्चों कि अल्लाह ताला का हुक्म और ताकत, अल्लाह ताला का हुक्म और उसकी ताकत ज़मीन और आसमान सब पर क्या है? मौजूद है। यानी वो ज़मीन हो या आसमान और इसमें मौजूद कोई भी मखलूक हो, सब पर हुक्म किसका चलता है? अल्लाह ताला का। और आसमान पर मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं सब पर हुक्म और ताकत किसकी चलती है? अल्लाह ताला की। बिल्कुल, शाबाश। अच्छा बच्चों, हम इबादत किसकी करते हैं? अल्लाह ताला की करते हैं। और क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि जब हमने ये कहा कि अल्लाह सबसे बड़ा है और जब हम अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं तो हमें चाहिए कि हम इबादत भी उसी की करें जिसकी हम बड़ाई बयान करते हैं। इसलिए कि जब अल्लाह ताला सबसे बड़ा है तो सबसे उसकी बड़ाई की निशानी के तौर पर हम तमाम इबादत किसके लिए करते हैं? अल्लाह के लिए। इबादत में नमाज भी आती है और रोज़ा, इसके अलावा और तिलावत और हज, उम्रा, ज़कात, जितनी भी इबादत हैं हम क्यों करते हैं? अल्लाह की बड़ाई की निशानी के तौर पर। आपको समझ में आ गई? शाबाश। अच्छा बच्चों, आप ये बताएं, आपने कभी अजान सुनी है? अजान सुनी है ना, मस्जिद में जो होती है, दिन में 5 मरतबा अजान होती है। अच्छा, आप ये बताएं कि अजान शुरू कैसे होती है? शुरू में मुअज्जिन क्या कहता है? अल्लाहु अकबर कहता है ना। ये देखें क्या लिखा हुआ है। तो बच्चों, अजान की इब्तिदा भी किससे होती है? अल्लाहु अकबर से होती है। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम जब नमाज में क़याम करते हैं और हम अपने दोनों हाथ उठा लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? अल्लाहु अकबर। तो अजान में भी अल्लाहु अकबर और नमाज का आगाज भी अल्लाहु अकबर से करते हैं और हम अल्लाह की बड़ाई का इकरार करते हैं। अब ये देखें, ये बच्चा क्या कर रहा है? तिलावत कर रहा है। और तिलावत क्यों कर रहा है? अल्लाह के लिए। तिलावत क्यों कर रहा है? अल्लाह के लिए। ये बच्चा देखें नमाज पढ़ रहा है और नमाज क्यों पढ़ रहा है? अल्लाह के लिए। और ये देखें ये बच्चा क्या कर रहा है? अजान दे रहा है। अजान भी किसके लिए? अल्लाह के लिए। तो चाहे वो तिलावत हो, चाहे वो नमाज हो या चाहे वो अजान हो,
یا ان کے علاوہ کوئی بھی عبادت ہو، یہ تمام عبادات کس کے لیے ہم کرتے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں۔ تو آئیں بچوں اگلے SLO کی طرف، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سب چیزوں کا خالق ہے۔ اللہ سب چیزوں کا خالق ہے۔ خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ خالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں الخالق۔ الخالق کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ شاباش۔ تو بچوں اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں پیدا کی ہیں؟ تو دیکھیں، ذرا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے جسم کی طرف ہی دیکھیں، اپنی باڈی کو دیکھیں، تو ہمارے جسم کے تمام اعضاء کس نے بنائے ہیں بچوں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ شاباش۔ اب دیکھیں، ہمارے ہاتھ، منہ، ناک، کان، ٹانگیں، آنکھیں جن سے ہم دیکھتے ہیں، ہاتھ جس سے ہم چیزیں پکڑتے ہیں، منہ ہم کھاتے ہیں، بولتے ہیں، ناک کے ذریعے ہم سونگھتے ہیں، کانوں سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اذان سنتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، والدین کی اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں، آپ سبق سنتے ہیں، ٹانگیں ہیں، ہم چلتے ہیں، کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں۔ اب ان اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، اور ہم ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہم ان سے روزانہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اور بچوں صرف ہمارا جسم ہی نہیں، بلکہ ہمارے جسم کے علاوہ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں کس نے پیدا کی ہیں؟ یاد رکھیں، وہ صرف ایک اللہ ہے جس نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں۔ اور قرآن مجید میں آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وہی اللہ تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ اب زمین کی ساری چیزیں کون سی ہیں؟ وہ ہم جب حمد پڑھیں گے اس میں بھی کچھ چیزوں کے نام آ جائیں گے، اور حمد کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں وہاں بھی یہ چیزیں آ جائیں گی۔ اب بچوں ہم چلتے ہیں حمد کی طرف۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 3 کھول لیں، اور ہمارا جو آج کا SLO ہے وہ ہے کہانی اور نظم کے بنیادی خیال، عناصر اور نتائج اخذ کر سکے۔ تو آپ نے یہ نظم، یہ حمد غور سے سننی ہے، تاکہ اس میں شاعر نے جو باتیں کی ہیں وہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں، اور پھر آگے چل کے ہم ان کی تشریح بھی کریں گے۔ اور یاد رکھیں بچوں کہ اس کے بعد آپ سے سوال ہوگا، اور آپ نے کچھ اشعار کی تشریح کرنی ہوگی، اس لیے آپ جو تشریح آپ کے سامنے کی جا رہی ہے اور اشعار کا مطلب آپ کو بتایا جائے گا، وہ آپ نے غور سے سننا ہے۔ سنیں گے نا؟ شاباش۔ اب چلتے ہیں حمد کی طرف۔ تو بچوں پہلا شعر کیا ہے؟ آپ میرے ساتھ مل کے اونچی آواز سے پڑھیں۔ یہ بادل، یہ بجلی، ہوا اور پانی ہے میرے خدا کی سب مہربانی۔ کتنا آسان شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ بادل، اور جب بادل بارش ہوتی ہے تو آسمان پہ بجلی بھی چمکتی ہے نا، اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چلتی ہے، اور جب بارش ہو تو پانی بھی آتا ہے، آسمان سے بادلوں سے پانی آتا ہے۔ یہ سب کون کر رہا ہے اور یہ سب کون دے رہا ہے؟ تو شاعر کہتا ہے میرے خدا کی سب مہربانی، کہ یہ کرنے والے ذات صرف ایک خدا کی ہے، خدا کے علاوہ یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اب چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف، اور دوسرا شعر کیا ہے؟ اسی نے زمین پر ہے صحرا بچھایا، پہاڑوں کا قد ہے اسی نے بڑھایا۔ پہلا شعر کیا ہے؟ اسی نے زمین پر ہے صحرا بچھایا۔ اب دیکھیں صحرا، اب دیکھیں وہاں پر ریت ہی ریت ہوتی ہے، اور وہاں پر کسی قسم کی جنگلات وغیرہ یا درخت یا بہت زیادہ پانی نہیں ہوتا، بلکہ ریت ہی ریت ہوتی ہے، بیابان ہوتا ہے، پانی بھی کم ہوتا ہے، سبزہ بھی کم ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے یہ صحرا بچھانے والا بھی کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور صحرا کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ ہیں، اونچے اونچے پہاڑ، سرسبز پہاڑ بھی ہیں، اور وہاں پر پانی بھی ہے، اور وہاں پر سبزہ بھی ہے، وہاں پر درخت بھی ہیں، وہاں پر کھیت بھی ہیں، اور اونچے اونچے پہاڑوں کا قد اسی نے بڑھایا۔ یہ اونچے اونچے پہاڑ کس نے بنائے ہیں؟ شاعر کہتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں۔ تو یہاں پر 2 چیزیں اور گنوا دی شاعر نے۔ اب شعر نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ ہر ایک پیڑ کو سبز چادر عطا کی، جھلکتی ہے ہر شے سے قدرت خدا کی۔ یعنی پہلے شعر میں کہہ رہا ہے ہر ایک پیڑ، یہ لفظ کیا ہے؟ پیڑ۔ پیڑ کا معنی کیا ہے؟ جی شاباش، درخت۔
क्या माना है? درخت. ہر ایک پیڑ کو سبز چادر عطا کی, یعنی اللہ تعالیٰ نے, دیکھیں اب جگہ جگہ درخت دیکھتے ہیں نا, وہ کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ سبز رنگ کے, گرین سبز رنگ کے ہوتے ہیں, اور اس پہ پیارے پیارے پتے ہوتے ہیں, پیارے پیارے پھل ہوتے ہیں, پیارے پیارے پھول بھی ہوتے ہیں, بعض جگہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور شاعر دوسرے مصرے میں کہتا ہے جھلکتی ہے ہر شے سے قدرت خدا کی, کہ آپ جو بھی چیزیں دیکھتے ہیں وہاں پر کس کی قدرت ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کی, خدا کی, یعنی اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ سب چیزیں کا خالق وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اب چلتے ہیں اگلے شعر نمبر 4 کی طرف. وہ کیا ہے؟ چٹانوں سے گرتی ہوئی آبشاریں, ابھرتی ہوئی ان سے ٹھنڈی پھواریں. اب دیکھیں کتنا پیارا شعر شاعر نے کہا ہے. شاعر کہتا ہے چٹانوں سے گرتی ہوئی آبشاریں. چٹان کہتے ہیں پہاڑ کی اونچی جگہ, پہاڑ کی جو اونچی جگہ ہوتی ہے. آپ نے آبشار دیکھی ہے نا؟ آبشار آگے جا کے ہم اس کی پکچر بھی آپ کو دکھائیں گے. تو جب پہاڑ کے اوپر سے پانی گرتا ہے اسے کہتے ہیں آبشار. کیا کہتے ہیں اس کو؟ آبشار. اور جب وہاں سے پانی گرتا ہے اور جب پانی زمین پر گرتا ہے اور اس کی قطرے اٹھتے ہیں تو وہاں سے ٹھنڈی ٹھنڈی پھواریں اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ کو محسوس ہوتی ہے. اور اگلے شعر میں شاعر کہہ رہا ہے ادھر سے ادھر گھٹاؤں کا چلنا, ادھر سے ادھر گھٹاؤں کا چلنا, گلوں کا مہکنا, یہ پیڑوں کا پھلنا. اب یہ دیکھیں یہاں پر شاعر نے اور بہت پیارا منظر پیش کیا ہے. کہتا ہے گھٹا, گھٹاؤں, گھٹا کہتے ہیں کالے بادل. کسے کہتے ہیں؟ کالے بادل. ٹھیک ہے. اب ادھر سے ادھر گھٹاؤں کا چلنا, گلوں کا مہکنا, یہ پیڑوں کا پھلنا. کہ جب بھی بارش ہوتی ہے, کالی گھٹائیں, کالے بادل آتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ گل یعنی پھول, گل یعنی پھول بھی مہک جاتے ہیں. اور پیڑ کا معنی کیا تھا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا. یہ دیکھیں درخت بھی کیا ہوتے ہیں؟ ان پہ پھلنا شروع ہو جاتے ہیں, ان پہ پھل لگتے ہیں, ان پہ سبزہ آتا ہے اور ہریالی آتی ہے. اگلا شعر دیکھتے ہیں. بھرے لذتوں سے یہ پھل پیارے پیارے, بڑے شوق سے جن کو کھاتے ہیں سارے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس بارش کے ذریعے سے جو پھل پیدا کیے ہیں وہ کتنے لذیذ ہوتے ہیں, کتنے مزیدار ہوتے ہیں, اور ہم سب مل کے ان کو کھاتے ہیں. اور شاعر بھی یہ کہہ رہا ہے بڑے شوق سے جن کو کھاتے ہیں سارے. آپ بھی کھاتے ہیں نا؟ جی بالکل. اور اگلے شعر کی طرف چلتے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے یہ گرمی, یہ سردی, یہ بارش, یہ پت جھڑ, یہ باد صبا اور آندھی کی کھڑ کھڑ. یہاں پر شاعر نے 7 چیزیں گنوائی ہیں. پہلی کیا؟ گرمی. گرمی کا موسم کس نے؟ اللہ نے پیدا کیا. سردی, بارش اور پت جھڑ. پت جھڑ کسے کہتے ہیں بچوں؟ جب ہوائیں چلتی ہیں اور خزاں کا موسم آتا ہے تو درختوں سے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ درخت کیا ہو جاتے ہیں؟ خالی ہو جاتے ہیں. اسے کہتے ہیں پت جھڑ. کیا کہتے ہیں؟ پت جھڑ. اور آگے کہتا ہے یہ باد صبا. اور باد صبا کسے کہتے ہیں؟ صبح کی ہوا. کسے کہتے ہیں؟ صبح کی ہوا, جو ٹھنڈی ٹھار ہوتی ہے اور بہت خوبصورت ہوتی ہے. یہ باد صبا اور آندھی کی کھڑ کھڑ. اور جب آندھی چلتی ہے تو آپ کی کھڑکیاں اور دروازے سے آواز آتی ہے کھڑ کھڑ کی. کہتا ہے یہ سب بھی. اور آگے کہہ رہا ہے ہر ایک شے کو تخلیق تو نے کیا ہے. کہ اے اللہ ہر چیز, یہ جو اوپر 7 چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ ہر چیز کو تخلیق اللہ ہی نے کیا ہے, اور اس کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ جی اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو خالق ہے سب کا, سبھی کا خدا ہے. کہ اے اللہ تو نے جتنی نعمتیں دی جو ہم نے اس پوری حمد میں پڑھی ہیں, تو سب کا خالق ہے اور سبھی کا خدا تو ہے. اب یہ دیکھیں اتنے پیارے شعر ہیں, اللہ کی اتنی نعمتیں اس میں بیان کی گئی ہیں. تو یہ تھی بچوں حمد کی تشریح. تو حمد کی تشریح میں بنیادی نقطے کیا تھے؟ نمبر 1 نقطہ تھا تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور دوسرا نقطہ ہے زمین میں موجود تمام چیزیں اسی نے بنائی ہیں. اور تیسرا نقطہ ہے پیارے بچوں ہر ایک چیز پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا خالق موجود ہے, جو کہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. اور اگلا پوائنٹ ہے
آسمان میں موجود تمام چیزوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے موسم بھی بنائے ہیں، اور آخری بات کہ تمام چیزوں کا خالق وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ تو یہ ہے بچوں حمد کی تشریح اور اس کے کچھ اہم پوائنٹس۔ اب ہم چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں، جلدی سے دیکھتے ہیں کہ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی تخلیقات کا ذکر ہے۔ چلیں آئیں دیکھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ آبشار۔ آپ کو میں نے کہا تھا نا کہ پہاڑ کی اونچی جگہ سے جو پانی گر رہا ہے اسے کہتے ہیں آبشار، اور اسے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ اسے کہتے ہیں پھوارے۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پھوارے ہیں۔ جو پانی زمین پہ جب گرتا ہے تو پانی اٹھتا ہے نا، تو اسے کہتے ہیں پھوارے۔ اور یہ کیا ہے بچوں؟ صحرا۔ دیکھیں سبزہ بہت کم ہے اور ہر جگہ کیا ہے؟ ریت ہی ریت ہے۔ اور کون سی ہے ہم میں؟ پہاڑ، اونچے پہاڑ۔ یہ کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور اس کے بعد ہے پھل، ہاں جی، پیارے پیارے پھل جو کہ ہم سب شوق سے کھاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی نے بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد ہیں پھول، کتنا پیارا پھول ہے۔ یہ جتنے بھی پھول ہیں یہ کس نے بنائے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور اس کے بعد پیارے بچوں بادل جو ہمارے لیے بارش برساتے ہیں اور ہمیں دھوپ سے محفوظ رکھتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں۔ اور پانی جو ہم پیتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے اور پانی سے ہم اور بہت سی چیزیں بناتے ہیں اور ہم ہر روز اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ اللہ ہی نے پیدا کی ہے۔ اس کے علاوہ درخت بھی کس نے بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اور آسمان سے بارش کس نے برسائی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو بچوں ہم میں موجود کچھ مشکل الفاظ تو میں نے آپ کو ہم نے بتا دیے، کچھ الفاظ یہاں میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے مہربانی۔ مہربانی کا مطلب کیا ہے؟ عنایت اور کرم۔ دوسرا لفظ ہے شے، اس کا معنی کیا ہے؟ چیز۔ بچھانا مطلب پھیلانا۔ چٹان، پہاڑ کا ابھرا ہوا یا نکلا ہوا حصہ۔ اگلا لفظ پیڑ، یہ میں بتا چکا ہوں، درخت یا پودا۔ پھوار معنی فوارہ۔ تخلیق، اس کا معنی ہے بنانا یا پیدا کرنا، شاباش۔ گھٹا، اس کا معنی میں نے بتایا تھا کیا؟ کالے بادل۔ اب بچوں آپ نے جو گھر کا کام ہے ہم آپ کے سامنے میں نے پڑھ لی، اس کے درست تلفظ آپ کے سامنے کر لیے، اس کی تشریح کر لی اور اس کے اہم پوائنٹس بھی آپ کو بتا دیے، اور اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی جو تخلیقات اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی جو چیزیں ہیں ان کی پکچرز بھی ہم نے دیکھ لی۔ اب آپ کی یہ گھر کا کام ہے اور یہ گھر کا کام اپنی ورک بک کے صفحہ نمبر 2 پر کرنا ہے، صفحہ نمبر 2 پر۔ اور وہ کیا ہے؟ دیکھیں سوال نمبر 1 کی طرف آئیں۔ ذیل میں دی گئی حمد کے اشعار والدین کو پڑھ کے سنائیں۔ تو بچوں آپ نے یہ اشعار والدین کو پڑھ کے سنانے ہیں، یہ 1 2 یہ 3 اشعار۔ نیز والدین کو بتائیں کہ آپ نے اس نظم سے کیا بنیادی خیال اخذ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ اشعار، یہ 3 اشعار 1 2 اور 3، آپ نے یہ 3 اشعار اپنے والدین کو سنانے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے جو حمد کی تشریح سنی اس تشریح کی مدد سے آپ نے اپنے والدین کو یہ بتانا ہے کہ اس حمد کے ذریعے آپ نے کیا سیکھا۔ تو یہ گھر کا کام آپ نے ضرور کرنا ہے، کریں گے نا؟ جی شاباش۔ تو بچوں یہ تھا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، لیکن ملاقات سے پہلے آپ کو جو بات بتانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے گھر کا کام ضرور کرنا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو آپ اپنی ورک بک یا ریسورس پیک سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔